आता ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के ज़रिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। कितनी बकरियों पर ज़कात फ़र्ज है। कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज बन जाएगी। ऊंट कितने होना चाहिए। कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं। आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने खरीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं। अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है। नकद है आपके पास तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात है। 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है। 100 रुपए में 2.5 रुपया आपके ऊपर ज़कात है। 1000 में आपके ऊपर 250 रुपए ज़कात है। 1 लाख में आपके ऊपर 2500 रुपए में 2,500 रुपए ज़कात है। ये है इस्लाम के अंदर एक सीमा जो हिंदू धर्म के अंदर और ईसाईयत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है, गरीबों की मदद करो, लेकिन कितनी ये इस्लाम बताता है। तो इसलिए कहा इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, कंप्लीट मजहब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? किसी को मालूम है? आप लोगों में 25। लाज रख ली दोस्त आपने। और किससे हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उनकी उम्र कितनी थी? 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है कि कम उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है और ये कोई नाजायज नहीं है। और सुनिए, खदीजा जो उम्र में 15 साल बड़ी थी अल्लाह के रसूल से, नबी अकरम से, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करते थे। ये चीज ना ईसाईयत में मिलेगी ना हिंदू धर्म के अंदर मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस, लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीवी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं। भाई 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया, और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और सीता को अपने आप को पाक साफ, अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए आप और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया।
پہلے بولنا چاہیے تھا نہیں تو آپ نہیں ملاقات کیے تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے نا. اب ایک آدمی جو ذہن بنا چکا ہے اس پہ بولنا ہے اس کو. دوسری بات یہ کہ آپ ایسی چیز بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو دوسرے مسلک والے اس سے بفر جائیں. آپ کہہ رہے ہیں مسلک اہل حدیث کے بارے میں بتائیے تو دوسرے مسلک ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس کی بات کو, لیکن کسی چیز کا ٹاپک پہلے دیا جاتا ہے. ہم 3 بجے آ گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چندر پور میں, 3 بجے سے ہم یہاں ہیں, ہمیں کوئی ٹاپک نہیں دیا گیا بولنے کے لیے. نہیں ہم کو آپ مت کہیے, ہم سے آپ کہیں گے تو ہم ایسا بول دیں گے ابھی کرفیو لگ جائے گا کل. ہم تو اس معاملے میں منجھے ہوئے آدمی ہیں, ہماری تو یو پی سب پیچھے پڑا ہوا ہے, سب میڈیا آج کل تک ہماری خبر. ہم کو آپ مت کہیے, آپ ہم سے جو کہیں گے ہم بول دیں گے, لیکن سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کا جو ٹریفک ہے آپ بولیے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں 3 بجے آ گیا تو مجھے اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کو ہمارے یہاں یہ بولنا ہے. 3 بجے نہیں بتا رہے ہیں, جب میں بولتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے تب آپ ہم کو بتانے آ رہے ہیں کان میں کہ اس پہ بولیے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میں جو چیز بول رہا ہوں وہ چیز آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ بتا دیجئے. ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس طرف آئیے. اب بتائیے میں کیا کروں. اب آپ سنیے, بس آپ کی گواہی مل گئی ہے, اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بیٹھیے, نہیں سمجھ میں آئے گا تو بتا دیجئے گا, میں چھوڑ دوں گا. ہاں اب آپ سنیے, تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے, ایک مکمل کمپلیٹ دین ایک اسلام کون ہے؟ اسلام ہے. اس مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹلی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ کے ساتھ رہ کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ سے 15 سال عمر میں بڑی عورت, اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. بڑھاپے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے, بلکہ جب تک خدیجہ زندہ رہی, نوٹ کیجئے گا میری بات, جب تک خدیجہ زندہ رہی اتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے, اور خدیجہ نے بھی اتنا پیار دیا نبی اکرم کو کہ اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی خدیجہ کی زندگی میں نہیں کی. آپ نے اور شادیاں کی ہیں لیکن کب؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد. لیکن خدیجہ جب تک زندہ رہی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور جانتے ہو یہ چیزیں آپ کو رامائن اور گیتا میں نہیں ملیں گی, عیسائیت میں نہیں ملیں گی. جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے 1-2 شادیاں اور کر لی اور عائشہ بھی آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ تعجب کریں گے. ایک دن قربانی کا دن تھا, یہاں سے آپ دیکھیے, ایک دن بقرعید کا دن تھا, قربانی کا دن تھا, آپ نے جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہسبینڈ کو دیا, اللہ کے نبی کو دیا, قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. آپ نے پیالہ اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسے منہ میں لگاتے ہیں, کھاتے نہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. روتے ہوئے پوچھا اما عائشہ نے, میرے سرتاج کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے, انتقال کر چکی ہیں, لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی, میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی. پوری دنیا کو بتا دیا, اے نبی کی زندگی پر لانچھن لگانے والوں, اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں, الزام لگانے والوں, یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے, انتقال کے بعد بھی اس کو بھلا نہیں سکے. خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے. فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا. پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کیے, اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا, اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا. تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا؟ اسلام نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ
دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا. اگر مکمل کوئی مذہب ہے، دیکھیے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے. دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو، کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے. نہ ہندو دھرم بتائے گا، نہ عیسائی بتائے گا، نہ یہودی بتائے گا. لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ. 3 طریقے بتائے، یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ، یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ. میرے بھائیوں، کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے، ایک پیر بچھا لیا جائے اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے، اس طریقے سے یہ 3 طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں. دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ. اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ کھاؤ، ایک حصے میں پانی پیو، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو، اللہ کا ذکر کر سکو. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ٹھوس کر کھانا، حلق تک کھا لینا، جو اتنا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے مطابق، سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانے شروع کر دیں، 2 حصے میں کھائیں، ایک حصہ خالی چھوڑ دیں، تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ صحیح رہے گا. تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے، مکمل کوئی مذہب ہے، تو وہ اسلام ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ ہے اسلام. اس کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لو وہ اسلام ہے. نہیں نہیں، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا. آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں، کتنا بھی اچھا کام کر لیں، لیکن اگر قرآن کی مہر نہیں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں ہر مسلک کے لوگ آئے ہوں گے، زیادہ تر اہل حدیث ہیں، میں نے مان لیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، کسی پر کوئی کرٹیسائز نہیں ہونی چاہیے، کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا اختیار ہے. لیکن یہ بات کون نہیں مانے گا کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا تو اس کا وہ دین، اس کا وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنانے والا وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ، اور اپنی نعمتیں بھی کمپلیٹ کر دی، ان کا بھی اتمام ہو گیا۔ جو چیزیں حلال ہونا تھیں حلال ہو چکی، جو چیزیں حرام کرنا تھی وہ حرام کی جا چکی ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک کسی بھی حلال چیز کو حرام اور کسی بھی حرام چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی دین اسلام سے خوش ہوا جو دین ہمیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا۔ جس اسلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں، وہ دین کیا ہے، اور اس دین سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مثال دے کر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ پانی اور پتھر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ پانی اور رنگ کا ہونا چاہیے۔ مثال کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس نے میری اس مثال کو سمجھ لیا پوری تقریر اس کی سمجھ میں آ جائے گی، اور جو اس مثال کو نہیں سمجھ پایا پوری تقریر میں وہ اسی میں پڑا رہے گا کہ مولانا بولے کیا ہے۔ پوری تقریر کا میرا یہی ایک مثال جو میں دینے جا رہا ہوں، پوری تقریر اسی مثال پر ڈیپینڈ ہے۔ پانی کا ایک گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے ایک پتھر اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ اب آپ جب بھی جھانک کر دیکھیں گے آپ کو پتھر دکھائی دے گا۔ صبح آپ نے پتھر ڈالا، شام کو آپ نے دیکھا کہ پتھر پانی میں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا، پتھر کو نکالا اور پھینک دیا۔ پانی اپنی جگہ پر، پتھر کو پانی سے نکال کر پھینک دیا۔ جب چاہو تب نکال لو پانی سے، اور جب چاہو تب پانی میں ڈال دو۔ یہ معاملہ ہمارا اسلام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہونا کیسا چاہیے؟ پانی اور رنگ کا۔ ایک گلاس پانی ہے میرے پاس، ہم نے اس پانی کے اندر ہرا رنگ ڈال دیا، یا لال رنگ کا کوئی پاؤڈر لائے اور وہ ہم نے پانی کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ کلر پانی کے اندر گیا، اس کلر نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب وہ پانی آپ کو لال دکھائی دے رہا ہے، وہ پانی آپ کو ہرا دکھائی دے رہا ہے۔ اس پانی کے اندر جو رنگ گیا، پانی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ اب وہ رنگ پانی میں گھل چکا ہے۔ اب آپ شام کو یا صبح یا 2 دن کے بعد اب آپ یہ چاہیں کہ ہم رنگ کو الگ کر دیں اور پانی کو الگ کر دیں، تو آپ رنگ کو الگ نہیں کر سکتے، پانی کو الگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب پانی نے رنگ کو اپنے اندر لے لیا اور رنگ پانی کے اندر گھل گیا۔ اب پھینک تو سکتے ہو، بہا تو سکتے ہو، ہٹا تو سکتے ہو، لیکن دونوں ہی چیزیں نالی میں جائیں گی، دونوں ہی چیزیں پھینکی جائیں گی۔ آپ یہ چاہو کہ ہم رنگ کو الگ کر کے رنگ کو پھینک دیں اور پانی کو بچا لیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی اور رنگ نے دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط جوڑ لیا ہے کہ نہ رنگ پانی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ پانی رنگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ یہ رشتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس کلمے کا ہم نے اقرار کر لیا
اسلام میں ہم داخل ہو گئے تو اب اتنا مضبوط رشتہ ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے رنگ میں ایسا رنگ جائیں کہ اگر کوئی ہمیں اسلام سے الگ کرنا چاہے تو جان تو چلی جائے، لیکن اسلام ہمارے جسم سے نہ جائے، ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے سماج سے نہ جائے، ہماری جان تو چلی جائے لیکن اسلام نہ چھوٹے۔ اور جب ہمارا رشتہ اسلام سے اتنا گہرا ہوگا کہ ہم اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں گے، جو شخص اسلام کے رنگ میں رنگ گیا تو پھر اس کا اٹھنا بھی اسلامی ہوگا، اس کا بیٹھنا بھی اسلامی ہوگا، اس کا چلنا پھرنا دوڑنا بھی اسلامی ہوگا، اس کا کھانا پینا بھی اسلامی ہوگا، اس کی نماز روزے حج زکوٰۃ اور ساری عبادتیں اسلامی ہوں گی، اس کا رہنا سہنا اسلامی ہوگا، اس کی شادیاں، اس کے بیاہ، اس کے عقیقے، اس کے الغرض، سارے معاملات پھر اسلامی رنگ میں رنگیں گے، اسلامی ہوں گے، کیونکہ اسلام اس کی زندگی میں رنگ کی طرح ہے، اسلام اس کی زندگی میں رچ گیا ہے اور بس گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول تو کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو کر رہا ہے، لیکن اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا اسلام کے ساتھ پانی اور پتھر جیسا معاملہ ہے، اس پانی اور رنگ جیسا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہے، کوئی عورت کلمہ تو پڑھتی ہے، لیکن چہرہ کھول کر ساڑی اور بلاؤز پہن کر سر پر اوڑھنی کا پلو ڈالے بغیر اپنے بال کھولے ہوئے بازار میں جا رہی ہے، یا ہماری 10 سال سے بڑی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کالجز اور اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور میک اپ کر کے اسکولوں میں جا رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ان کا رشتہ اسلام کے ساتھ پانی اور پتھر کا تو ہے، لیکن پانی اور رنگ کا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق پانی اور رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، انکمپلیٹ نہیں۔ موت کا فرشتہ جب تمہارے حلق پر سوار ہو جائے، تمہارے سینے پہ سوار ہو جائے، اور جب وہ تمہاری روح کو قبض کرنے لگے، اس وقت تم پورے کے پورے مسلمان رہو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ملو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ کہا ہے۔ ہم سوسائٹی میں اپنے گاؤں میں سماج میں رہ رہے ہیں، ہم نظریں ڈالیں اپنے سماج پر اور اپنی سوسائٹی کے اوپر، کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ بہت سے معاملات ہمارے درمیان ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یار تھوڑا کرسی پیچھے کریں گے، کیڑے بہت آ رہے ہیں، پورا ہر جگہ ہے، لائٹ اگر بند کر دیں گے تو وہ کیمرہ بند ہو جائے گا۔ ادھر تو اور زیادہ لگ رہا ہے، ویسے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور
یہ لائٹ بند ہو جانے سے کوئی نقصان ہے کیا؟ نہیں وہ بند ہونے سے پھر یہاں آ جائے ہاں؟ یہاں او اچھا رہنے دیجیے، اچھا ہے. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑا بہت برداشت کریں گے. اب سنیے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں. شریعت کے اندر کسی بھی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے. جلدی ہٹا دو. کیا کر رہے ہیں؟ جلدی کریں اس کو بند کریں. اس کو ادھر آ جائے گا. اچھا ہاں صحیح ہے. ہم کو تو وہیں آرام تھا یار. اچھا سنیے، شریعت کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں فطری طور پر اختلاف ہو سکتا ہے. مولانا جرجیس صاحب اس وقت آپ کے سامنے کوئی بات بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے مولانا شوکت صاحب کو ہماری بات سے اعتراض ہو، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں، اختلاف کرنا برا نہیں ہے. قرآن و حدیث کا سچا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنی بات پر اڑا رہنا یہ برا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج بہت کھل کے سمجھاؤں گا. میں نے ایک مسئلہ بیان کیا. مولانا شوکت صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ کے اس مسئلے سے مجھے اختلاف ہے، آپ نے یہ حدیث پڑھی، ہم نے یہ پڑھا. ہو سکتا ہے. آئیے ایک مسئلہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار ابن یاسر، یہ دونوں صحابی ہیں، سفر پر چلے گئے. دونوں قدیم صحابی ہیں، پرانے زمانے کے اسلام لائے ہوئے، اور جنگل میں پہنچ گئے، اور جنگل سے گزر کر شہر میں جانا تھا. جنگل میں ہی رات ہو گئی. ان دونوں نے کہا آگے اور خطرناک جنگل مل سکتا ہے، رات کا معاملہ ہے، خطرناک جانور ہمیں مل سکتے ہیں. ایسا کرو یہیں سو جاؤ، رات گزار لو، صبح یہاں سے نکلیں گے. دونوں تیار ہو گئے. اب دیکھیے، دونوں تیار ہیں، دونوں سوئے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھے. جب یہ دونوں صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، لیکن دونوں ہی ناپاک ہو گئے. میں تقریر سوچ کے دوسری آیا تھا، موڈ میں دوسرا تھا، لیکن آپ کے یہاں سے ایک پرچہ مجھے ملا ہے. اس پرچے پر میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں اس پرچے اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کا ایک ذہن بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم خوشگوار ماحول میں مسئلے کو سمجھیں، اور خوشگوار ماحول میں ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں اگرچہ وہ ہمارے فیور میں نہیں آیا، لیکن ایک خوشگوار ماحول میں ہم نے سنا بھی ہے، ایکسیپٹ بھی کیا ہے، ناراضگی بھی ظاہر کی ہے، کوئی دنگا اور جھگڑا نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں، جب اتنے بڑے مسئلے میں ہم جب جھگڑنا اور دنگا نہیں کر سکتے ہیں، اور صبر کا ہم دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، اس میں ہم صبر کا دامن کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟
مار پیٹ پر نوبتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ علماء کی بے عزتی تک معاملہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آئیے، حضرت عمر بھی ناپاک ہو گئے، حضرت عمار بھی ناپاک ہو گئے، انسان ہیں دونوں، فطری چیز ہے، سوئے اور دونوں کو احتلام ہو گیا، دونوں کی لنگی خراب ہو گئی، دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھ سکیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، غسل کریے، لیکن جنگل میں پانی نہیں ہے، غسل کریں تو کیسے کریں؟ جنگل میں پانی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس بھی اتنا پانی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا، عمار ہم تو جنبی ہو گئے ہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار نے کہا، اے عمر مجھے بھی غسل کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا پانی تو ہے نہیں؟ تو حضرت عمار نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ دیکھیے اختلاف ہو رہا ہے دونوں میں، دونوں صحابی ہیں، لیکن کسی نے کسی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، گالی نہیں دی۔ حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمر نے کہا معلوم ہے تو بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، ہمیں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا ہے، اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرنا میں تیمم کرنا ہے، تیمم سے کام چلائیں گے۔ حضرت عمر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، عمار جس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، میں اس مسجد میں موجود تھا، اور اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تھا تو میں اس وقت موجود تھا، لیکن اے عمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ وضو کے لیے پانی نہ ہونے پر بتایا تھا کہ جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، ہمیں وضو کی نہیں ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، ہم لوگوں کا تو غسل ہی ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، وہ وضو کے لیے بتایا تھا کہ وضو کے لیے جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن اے عمر اب اللہ کے رسول تو یہاں ہے نہیں، اور موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ لگایا نمبر، مولانا صاحب، اے جرجی صاحب ایک مسئلہ بتا دو، وہ زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کریں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایسا ہے، سنو، وضو کے لیے ہاتھ پیر، یہاں تک پیر دھلنا پڑتا ہے، یہاں تک ہاتھ دھلنا پڑتا ہے، چہرہ دھلنا پڑتا ہے، تو جب چھوٹے وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو چھوٹا تیمم بتایا اللہ کے رسول نے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو بڑا تیمم کر لو۔ تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عمار نے بتایا کہ پاک زمین پر پورے جسم پر مٹی پھیر لو، ایسے لیٹ جاؤ پوری زمین پر، پورے جسم پر مٹی لگا لو، پورے جسم پر مٹی پہنچ جائے گی، پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہ میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات، اللہ کے رسول نے کبھی ایسا بتایا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا ہو جائے اور اس پر ہمیں گناہ پڑے۔ حضرت عمار نے کہا گناہ کیوں پڑے گا؟ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو یہ کر لو، جب وضو کے نہیں غسل کی ضرورت ہے تو پورے جسم پر۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں کروں گا ایسا، حضرت عمار نے کہا میں کروں گا ایسا۔ انہوں نے ایسا کیا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تمرقت کما تمرق الدابہ، میں ایسا پلٹا زمین پر، الٹ پلٹ ہوا، لوٹا، پورے جسم پر میں نے مٹی چڑھا لی، جیسے چوپایا چار پیر والا جانور زمین پر لوٹتا ہے، میں ایسا ہی لوٹا زمین پر اور پورے جسم پر مٹی لگا لی، بالکل بھوت سے بن گئے ہوں گے، پھری کا پاؤڈر لگ گیا منہ چہرہ،
اور انہوں نے نماز پڑھ لی فجر کی۔ حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط، کہیں غلط ہوا تو اور نہیں ہم کریں گے، نماز ہی نہیں پڑھی انہوں نے۔ حضرت عمر نے شہر میں پہنچ گئے دونوں لوگ، انہوں نے ایسا کر لیا، انہوں نے کہا جب تک پانی نہیں مل جائے گا میں غسل نہیں کروں گا تب تک نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ دونوں شہر میں پہنچ گئے، سورج نکلنے کے بعد جب شہر میں پہنچے تو پانی مل گیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کیا، وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اپنا کام کیا، سفر ختم کر کے پھر گھر آئے۔ اب یہ دونوں صحابی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کہا اب پتہ لگاؤ کہ تم صحیح تھے یا ہم صحیح تھے۔ دیکھیے لڑا کوئی نہیں، تمہاری عقل میں یہ آ رہا تم نے کر لیا، میری عقل میں نہیں آ رہا، لیکن بات ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی، انہوں نے یہ نہیں کہا پورے جسم پر مٹی کے ہٹ چل، یہ سب نہیں چلا۔ دونوں خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے رہے، اور پھر دونوں جب اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اچھا ایسا ہو گیا تھا کہ ہاں اے اللہ کے نبی ہم دونوں میں سے کون صحیح تھا بتائیے۔ آپ نے کہا پہلے دونوں اپنا اپنا واقعہ تو بتاؤ، ہم جب تک سنیں گے نہیں بتائیں گے کیسے۔ کہ ایسا ایسا ہو گیا تو تم نے کیا کیا ہے عمار؟ تو حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سنا تھا وہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تو یہاں وضو کا مسئلہ تو تھا نہیں، غسل کا تھا، ہم پورے جسم پر مٹی چڑھا لیے۔ اللہ کے رسول ہنس دیے اور ہنس کے فرمایا عمار تم نے غلط کیا۔ کیا کہا عمار؟ تم نے غلط کیا۔ اب حضرت عمر ہنسے، دیکھو میں کہہ رہا تھا غلط ہوگا، اب دو ہی کام، تم نے غلط کیا تو اس کا مطلب میں نے صحیح کیا۔ تو حضرت عمار نے کہا اچھا میں نے غلط کیا، کہاں؟ تو حضرت عمر کہتے دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ صحیح نہیں ہوگا، مانتی نہیں تھی تم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے لگ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا یہ کام صحیح نہیں ہوگا، اس لیے میں نے غسل ہی نہیں کیا، میں نے مٹی ایسی کی نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، شہر میں پہنچ گئے، غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ اب عمار کہتے لے تمہارا بھی غلط ہو گیا، اگر میں غلط تو تمہارا بھی غلط۔ تو اب دونوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں غلط ہیں تو صحیح کیا ہے؟ صحیح کی تلاش ہونی چاہیے، بس یہ ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے شریعت میں کہ تم نے غلط کیا کہ ہم نے غلط کیا، تم صحیح کر رہے ہو یا ہم صحیح کر رہے ہیں۔ شریعت میں کوئی بھی مولوی اگر کوئی غلط طریقہ رائج کر دے یا غلط طریقے سے نماز پڑھا دے، لیکن بعد میں اس کو صحیح طریقہ معلوم ہو جائے تو اس کو صحیح طریقے پر پھر نماز پڑھانا پڑے گی، غلط طریقہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں، میری بات غلط کیسے ہو رہی ہے؟ شریعت کے اندر ہار جیت نہیں ہوتی۔ اگر ہار جیت ہوتی تو حضرت عمار اور حضرت عمر کہتے تو ہارا میں جیتا، میں ہارا تو جیتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے بھی غلط کیا۔ کہا اللہ کے رسول اگر میں نے بھی غلط کیا تو صحیح کیا تھا؟ فرمایا صحیح یہ تھا کہ وضو کا بھی تیمم وہی ہے اور غسل کا بھی تیمم وہی ہے۔